यीशु नासरी के नाम में आप सबको सलाम। पैदाइश 15 बाब में से हम देखेंगे मशल का अहद। मखलसी की तारीख के सिलसिला में ये इंतहाई अहम मौजू है जिसके तलक से हम पैदाइश की किताब के 15 बाब में से देखेंगे। इसके 2 हिस्से होंगे और आज पहला हिस्सा आपके सामने पेश किया जाएगा। हम मशल के अहद के तलक से बात करेंगे और देखेंगे कि ये मशल का अहद क्या है। खुदा ने इब्राहिम के साथ 7 अहद कायम किए और ये चौथा अहद है जो खुदा ने इब्राहिम के साथ कायम किया। और ये 7 अहदों में से इंतहाई अहम अहद है। इसलिए भी ये अहम है क्योंकि इससे हमें मखलसी की सारी तारीख के तलक से सीखने को मिलता है और फिर हासिल कलाम हमारे सामने आ जाता है। और इसका मानी ये है कि खुदा की बादशाही इब्राहिम की जो हकीकी रूहानी नस्ल है उसके वसीला से कायम होगी। मशल के अहद का मतन क्या है? ये 2 लोगों के दरमियान एक मुआहदा होता है, यानी किसी चीज के तलक से वायदा किया जाता है या 2 फरीकैन एक चीज पर मुत्तफिक होते हैं। यहाँ पर इब्राहिम और खुदा के दरमियान या इब्राहिम और उसकी नस्ल के दरमियान एक अहद बांधा जा रहा है। 2 आम चीजें जो इस अहद में जिनका वादा किया गया, इब्राहिम की नस्ल के तलक से वादा किया गया। खुदा ने इब्राहिम से वादा किया कि वो उसको बहुत सी औलाद से नवाजेगा। पैदाइश 15 बाब 5 आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, और वो उसको बाहर लेकर कहा कि आप आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। ये पहला वादा था जो खुदा ने इब्राहिम से किया था कि तेरी औलाद बेशुमार होगी। लेकिन अब देखना ये कि इब्राहिम की नस्ल कौन है, यही बहुत आम बात है। बहुत से मुफक्करीन इस बात पे बहस करते हैं कि यहूदी लोग इस बात का दावा करते हैं कि हम इब्राहिम की नस्ल हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में नया अहदनामा वाज़े तौर पर बताता है कि लेकिन वो लोग जो इब्राहिम जैसा ईमान रखते हैं इब्राहिम की नस्ल से हैं। गलतियों 5 बाब में लिखे कि वो लोग जो मसीह यीशु पर ईमान रखते, इब्राहिम जैसा ईमान रखते, वो रूहानी नस्ल, वो रोज की रूहानी नस्ल हैं। और मसीह पर ईमान रखने वाले हकीकी इसराइली हैं। इब्राहिम के कितने बेटे थे? इब्राहिम के कितने बेटे थे? बहुत से लोग कहते हैं जी उसके 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। और सारा की वफात के बाद उसने कतूरा से शादी की और 6 और बेटे भी इब्राहिम से पैदा हुए। तो इब्राहिम के कुल 8 बेटे थे। इब्राहिम की हकीकी नस्ल कौन सी है जिनके साथ ये अहद बांधा जा रहा था? क्या 8 बच्चों में से एक बेटा ऐसा था इसहाक जिससे जो कि वादा का फर्जंद था? हम इब्राहिम की जिस्मानी नस्ल से हों या ना हो, हकीकी तौर पर अगर हम इब्राहिम जैसा ईमान रखते हैं तो हम इब्राहिम के फर्जंद हैं। मशल के अहद में खुदा इब्राहिम से वादा कर रहा है कि मैं तुझे बहुत सी रूहानी औलाद बख्शूंगा। जिस तरह आसमान के सितारे हैं तेरी औलाद ऐसी होगी। आज बहुत से रूहानी फर्जंद पूरी दुनिया में हैं जो इब्राहिम जैसा ईमान रखते हैं। हम जो यहाँ बैठे हम भी रूहानी तौर पर इब्राहिम की नस्ल से हैं। हम इब्राहिम जैसा ईमान रखते हैं, मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं। दूसरा वादा जो खुदा ने इब्राहिम से वादा किया वो उसको एक मुल्क देने का वादा था। खुदा ने वादा किया कि वो मुल्क कनान उसे देगा। 15 बाब और 18 आयत में खुदा के कलाम में लिखा है,
اس نے اس خدا نے ابراہیم سے عہد کیا، فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک، کینیوں اور کنزیوں اور قدمونیوں اور کنانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے۔ خدا نے اس کی حدود بھی اس کو دکھائیں کہ یہ ملک کہاں سے کہاں تک اس کی ملکیت ہوگا۔ مشعل کا عہد یہ وعدہ کرتا ہے کہ اس کی نسل جو ہے وعدہ کی سرزمین کی مالک ہوگی، اس کی نسل بے شمار ہوگی اور وہ ایک ملک کی بھی وارث ہوگی۔ اگر ہم روحانی نسل ہیں ابراہیم کی تو ہمیں ایک سلطنت کی، ایک ملک کی بھی ضرورت ہے۔ خداوند جو کچھ ابراہیم سے وعدہ کر رہا ہے اور وہ خدا کی بادشاہی کا اس سے وعدہ کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا اس زمین پر بادشاہت قائم کرے گا اور ابراہیم کی نسل اس بادشاہت کی سلطنت کے شہری ہوں گے اور وہ اس ملک کے وارث ہوں گے۔ ہمیں ساری زمین کی ضرورت ہے جب ابراہیم کی نسل اس روحانی طور پر اس ملک کی وارث ہوگی۔ یہ تھا وعدہ۔ اسی لیے تو مشعل کا عہد جو ہے یہ انتہائی اہم ہے اور انہی دو چیزوں کے پیچھے کی گرد گھومتا ہے، اور مخلصی کی تاریخ جو ہے اسی کے تعلق سے ہے، اور یہ مخلصی کی تاریخ خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے بارے میں ہے۔ جب خدا نے ابراہیم سے یہ عہد کیا تو خدا نے اس عہد کی تصدیق کے لیے اس کو کچھ دکھایا کہ واقع اس عہد کی تکمیل ہوگی، اور عہد کی تصدیق دوسرا نقطہ ہے جو ہم اس تعلق سے سیکھنے والے ہیں۔ خدا نے دو نشانیاں اس کو دی کہ اس عہد کی تکمیل فی الحقیقت ضرور ہوگی، اور یہ دو نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی نشانی جو ہے، اور یہ پہلی نشانی جو ہے وہ دھواں ہے۔ 17 آیت میں لکھا، اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تنور جس سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری۔ اور پہلی نشانی تندور، ایسا تندور جس میں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں جب سوختنی قربانی کی جاتی تھی تو جانور کے دو ٹکڑے کیے جاتے تھے اور ان کو اس طرح سے رکھا جاتا تھا کہ ایک شخص ان کے درمیان سے گزر سکتا تھا، اور تندور جس سے دھواں اٹھ رہا ہے، تندور، ایسا تندور جس سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ کیوں خدا نے اس کو یہ دکھایا؟ اور اس سے مراد وہ دکھ، مصائب اور مشکلات ہیں جن میں سے بنی اسرائیل نے گزرنا تھا، اور وہ ملک مصر گئے اور وہاں پہ انہوں نے دکھ اٹھایا۔ تندور جس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا، اور وہ مصائب اور مشکلات اور آزمائش سے گزرے، اور اس سے مراد وہ مصائب اور اظہار ثانیہ ہیں جو ملک مصر میں بنی اسرائیل پر آئیں۔ یسعیاہ 48 باب 10 آیت میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں نے تجھے صاف کیا ہے، اور میں نے تجھے چاندی کی طرح نہیں بلکہ میں نے تجھے دکھ کی بھٹی میں سے گزار کر تجھے صاف کیا ہے اور تجھے آزمایا ہے۔ اور خدا جو ہے دکھ کی بھٹی میں سے گزار کر اپنے لوگوں کو جانچتا پرکھتا ہے۔ اور استثنا 4 باب 20 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند تجھے لوہے کی بھٹی میں سے یعنی ملک مصر میں سے نکالا تاکہ تم اس کی ملکیت ہو، جیسا کہ آج کے دن ہے۔ جب خدا ملک مصر سے نکالا تو خدا نے اسے کہا کہ گویا میں تمہیں لوہے کی بھٹی میں سے نکالا ہے تاکہ تم میری ملکیت ہو، میرے لوگ ہو۔ اور ملک مصر کی زندگی گویا لوہے کی بھٹی تھی، اور تندور جس میں سے دھواں اٹھ رہا ہے وہ ملک مصر میں بنی اسرائیل کی مشکلات اور مصیبتیں تھیں۔ اور پھر خدا نے ابراہیم کو جلتی ہوئی مشعل دکھائی۔ جلتی مشعل کس بات کو بیان کرتی؟ آگ خدا کی حضوری کو بیان کرتی ہے۔ یہاں پر جلتی ہوئی مشعل جو ہے خدا کی حضوری کو بیان کرتی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا
کہ قدیم زمانہ میں جب آپ کسی سے عہد باندھتے تھے، آج جب ہم کسی کے ساتھ عہد باندھتے ہیں تو دو فریقین جو ہیں اس عہد پر دستخط کرتے ہیں، لیکن قدیم زمانہ میں جب عہد باندھا جاتا تھا تو ایک جانور کو ذبح کرتے تھے، تو اس جانور کے دو ٹکڑے کر کے دونوں فریقین جو تھے اس میں سے گزرتے تھے، اور گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اس عہد پر قائم رہوں گا، اور اگر میں اس عہد کو توڑوں تو میں اس جانور کی طرح مارا جاؤں۔ یہ تھا عہد، مشل کے عہد میں یہاں پر صرف جلتی مشل جو ہے وہ ان جانور کے ذبح شدہ جانور کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں سے گزری، نہ کہ ابراہیم۔ اسی لیے ہم اسے مشل کا عہد کہتے ہیں۔ دوسرے مفکرین، یہودی مفکرین یہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دو ٹکڑوں کے درمیان عہد، لیکن ہم اسے مشل کا عہد کہتے ہیں کہ مخلصی کی تاریخ میں اسے ابراہیم پاک نے اسے مشل کا عہد ہی کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا درست نام ہے، کیونکہ جس نے عہد باندھا، جس نے قسم کھائی اور جس نے اس عہد کی ذمہ داری اٹھائی، وہی ہے جو اس میں سے گزرا، اور وہ جلتی مشل اس میں سے گزری اور اس نے یہ ذمہ داری لی، اس نے قسم کھائی کہ وہ اس عہد پر قائم رہے گا، اور وہ ہمارا خدا ہے۔ اور جلتی مشل جو ہے دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں سے ہو کر گزری، اور خدا یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس عہد کا ذمہ دار ہوں۔ صرف اور صرف خدا اس عہد کا ذمہ دار تھا۔ اگر ابراہیم کی نسل اس عہد کو توڑ بھی دیتی تو کس نے اس عہد کی ٹوٹنے کی ذمہ داری لینی تھی؟ خدا نے۔ ہمیں صرف بیٹھ کر خدا کے عہد کی برکات کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی جو تھے انہوں نے عہد کو توڑ دیا، وہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا۔ کون اس ساری سزا کو لے سکتا تھا؟ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اور اس نے صلیب پر جان دی تاکہ اس عہد کے توڑے جانے کی سزا کو برداشت کرے جو خدا نے ابراہیم سے باندھا تھا۔ خدا اپنے کلام پر قائم رہتا ہے۔ اگر خدا کبھی اپنے عہد کو توڑ نہیں سکتا، اور نہ اس نے توڑا، لیکن اسرائیل نے عہد توڑا لیکن اس نے سزا برداشت کی۔ خدا نے تندور اسے دکھا جس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور پھر جلتی ہوئی مشل، یہ اس بات کی تصدیق تھی، دونوں نشانی کہ خدا اپنے عہد کو پورا کرے گا۔ اور اس میں سے دو چیزیں ہم سیکھتے ہیں۔ دھواں اٹھتا تندور اور جلتی مشل، جب تک انسان کی نجات کا کام پورا نہیں ہو جاتا یہ باہم مل کر کام کرتی رہیں گی۔ تندور جس سے دھواں اٹھتا رہا اور مشل، جلتی ہوئی مشل ہمارے ساتھ رہیں گی جب تک خدا کا عہد پورا نہیں ہو جاتا۔ دوسری بات، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم سیکھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا ہماری مشکلات اور آزمائشوں میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ یاد رہے کہ دھواں اٹھتا تندور مشکلات، دکھوں اور آزمائشوں کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان دکھوں، مصیبتوں اور رسانی کو تم سے دور کر دوں گا، لیکن خدا ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اس سارے مسائل، مشکلات، دکھوں میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہم کیوں زندگی میں دکھ، مشکلات میں سے گزرتے کہ کوئی یہ گناہ، انسان کے گناہ کے سبب سے ہے کہ ہم دکھوں میں سے گزرتے ہیں، لیکن تاہم خدا کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گا تاکہ ہم ان مشکلات میں سے نکل سکیں یا ان مشکلات میں ثابت قدم رہ سکیں۔ یسایہ 63 باب 9 آیت میں لکھا ہے، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ان کے تمام دکھوں میں وہ دکھی ہوا اور اس کے فرشتوں کی حضوری نے ان کو بچایا۔ اس نے اپنی محبت اور اپنے رحم و ترس میں انہیں چھڑایا، وہ انہیں اٹھائے رہا
اور ان کے بڑھاپے میں بھی وہ ان کا مددگار ہوا. اور یہاں پر خدا ان کے دکھوں اور مصیبتوں میں ان کے ساتھ تھا. اور اگر جب ہم دکھ اٹھاتے ہیں تو خدا بھی ہمارے ساتھ دکھ اٹھاتا ہے. یاد رکھے دانیل کے 3 دوست جنہیں آگ کی جلتی بھٹی میں پھینکا گیا تھا. اور جب بادشاہ نے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ہم نے 3 لوگوں کو پھینکا تھا، یہاں پر 3 ہیں، 4 ہیں. اس نے کہا کہ چوتھے کی صورت الہزادے کسی تھی. دانیل کے 3 دوست بابل کی غلامی میں تھے اور بابل ان کے لیے آگ کی جلتی بھٹی تھا. اور 70 برس بابل کی سیری میں جب وہ رہے تو خداوند ان کے ساتھ رہا. موسیٰ چرواہا تھا اور وہ بیابان میں اپنے لوگوں کی قیادت کر رہا تھا. اس نے کیا دیکھا تھا؟ اس نے جلتی ہوئی ایک جھاڑی دیکھی تھی اور اس نے ایک آواز سنی جو جلتی جھاڑی سے آ رہی تھی. خروج 3:2 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ ایک جلتی ہوئی جھاڑی میں اس پر ظاہر ہوا اور اس نے دیکھا کہ جھاڑی میں آگ تو لگی ہوئی تھی لیکن وہ جھاڑی جل نہیں رہی تھی. جھاڑی کو آگ لگی ہوئی تھی لیکن پھر بھی وہ جل نہیں رہی تھی، وہ بھسم نہیں ہو رہی تھی. جھاڑی میں جب آگ لگی تھی تو اس کو بھسم ہو جانا تھی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا. آگ لگی ہوئی تھی لیکن وہ بھسم نہیں ہو رہی تھی. خدا وہاں پر موجود تھا اور خدا نے کلام کیا. اس کا کیا معنی ہے؟ جھاڑی سے مراد یہاں پر بنی اسرائیل ہیں اور آگ سے مراد اس کا مطلب ہے وہ مشکلات اور مصیبتوں میں سے گزریں گے. اور خدا نے انہیں ان دکھوں، آزمائشوں اور ازرسانیوں سے بلایا. خدا موسیٰ سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ خدا کے لوگ بن اسرائیل اگرچہ ازرسانی مشکلوں میں سے گزر رہے ہیں تو بھی وہ اس آگ سے بھسم نہیں ہوں گے. وہ وہاں پر رہیں گے اور وہ زندہ وہاں سے نکل آئیں گے. خدا اس سے یہ کہہ رہا تھا. خدا نے اپنے وعدے کو قائم رکھا. خدا نے موسیٰ کو استعمال کیا اور 400 سال کی سیری کے بعد خدا بن اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا. اور جب کوئی شخص کسی مختلف تہذیب اور ملک کا باشندہ کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے تو 3 پشتوں تک وہ اپنا کلچر نہیں بھول پاتے. 3 پشتوں تک وہ تہذیب ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. تو تقریباً 100 برس کے بعد وہ نسل اپنا تہذیب بھولتی ہے. 400 برس وہ اسیری میں رہے تو بھی وہ اپنے خدا کو، اپنی پہچان کو بھول نہ پائے. خدا نے انہیں محفوظ رکھا. خدا ان کا محافظ رہا. یہ ایک ہی مرتبہ ایسا نہیں ہوا. اور ملک مصر میں اور مختلف ادوار میں وہ جب مصیبتوں مشکلات میں سے گزرے تو بھی خدا نے انہیں قائم اور ثابت قدم رکھا. اور پھر وہ مختلف ممالک میں دکھ اٹھانے کے بعد 1948 میں اسرائیل میں پھر فراہم ہو گئے. اسرائیل دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اسرائیلیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ خدا انہیں استعمال کر رہا تھا، انہیں دکھا رہا تھا، ہمیں دکھا رہا تھا کہ ابراہیم کی حقیقی نسل جو ہے خواہ کیسی بھی مشکلات اور دکھوں اور ازرسانیوں سے گزرے وہ کبھی بھی ان کا خاتمہ نہ ہوگا، وہ مریں گے نہیں. خداوند ان کے ساتھ رہے گا اور ان کو سنبھالے گا. خداوند ان کو محفوظ رکھے گا اور ازرسانی دکھوں مصیبتوں میں سے انہیں زندہ نکالے گا. یہ سچائی آج ہماری زندگی میں بھی لاگو ہوتی ہے. خدا ہماری مشکلوں مصیبتوں میں بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہے. آمین، ہاللیلویہ. اور عہد کے لیے گزرانے جانے والی قربانیاں. جب خدا نے ابراہیم کو یہ 2 نشانیاں دکھا دیں
تو خدا تو خدا نے اسے قربانی لانے کے لیے کہا۔ پیدائش 15 باب 9 اور 10 آیت میں خدا کے کلام میں اس طریقے سے لکھا ہے، اور اس نے اس سے کہا، میرے لیے 3 برس کی ایک بچیا اور 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے آ۔ خدا نے کیوں ابراہیم سے تقاضا کیا کہ وہ یہ قربانیاں اس کے حضور لے کر آئے؟ قربانی جو ہے ہمارے گناہوں کی یاد دلاتی ہیں۔ ابراہیم نے گناہ کیا، اور جی بالکل اس نے گناہ کیا۔ کیسے اس نے گناہ کیا؟ 15 باب 8 آیت میں لکھا ہے، اور اس نے کہا، اے خدا میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا؟ خدا ابراہیم سے وعدہ کر رہا ہے کہ اس کی قوم، اس کی نسل بہت زیادہ ہوگی، اور یہ ملک اس کی نسل کی ملکیت ہوگا۔ اور خدا نے جب وعدہ کیا، لیکن ابراہیم اس پہ شک کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، خدا میں کیوں کر جانوں؟ ابراہیم خدا سے کہہ رہا تھا، خدا مجھے نشانی دے، بتا کیسے یہ ملک میری نسل کو ملے گا، کیسے میری قوم بڑی ہوگی۔ اور ابراہیم خدا کے وعدے پر شک کر رہا تھا۔ 8ویں آیت کے فوراً بعد 9ویں آیت میں خدا نے اس سے قربانیاں لانے کا تقاضا کیا۔ ابراہیم سے کس قسم کی قربانی کا تقاضا کیا؟ اور سب سے پہلے خدا نے اسے 3 برس کی بچیا قربان کرنے کا تقاضا کیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ 3 سال کی عمر میں جانور بالغ ہو کر افزائش نسل کر سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمر میں جانور پورے طور پر جوان ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا اس سے تقاضا کر رہا تھا کہ وہ بہترین جانور اس کے سامنے لائے، اور آسمان پر تثلیث ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح، اور اس سے بھی بڑھ کر، اور یہ جانور ابراہیم کی نمائندگی کر رہے تھے۔ جب آپ جانور لاتے ہیں، کاہن آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اس جانور پر رکھیں۔ یہ ایک علامتی طور پر ہوتا تھا، اور یہ علامت یہ تھی کہ میں اپنے گناہ اس جانور پر لاد رہا ہوں، اور میں اپنی خطائیں اور غلطیاں اس جانور پر لاد رہا ہوں۔ اور اس جانور کو ذبح کیا جاتا، اس کے ٹکڑے کیے جاتے، اور سوختنی قربانی کے طور پر اسے جلا دیا جاتا تھا۔ اور یہ جانور جو ہیں ابراہیم کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو کہ ابراہیم کی جگہ پر قربان ہونے والے تھے۔ ہماری قربانیاں آج کہاں ہیں؟ ہماری قربانی تو خدا یسوع مسیح ہے۔ یسوع نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا، اس نے ہماری نمائندگی کی، وہ ہمارا نمائندہ بن کر صلیب پر مر گیا، وہ ہمارا عوضی بن کر صلیب پر قربان ہوا۔ یسوع ہمارا عوضی، ہمارا فدیہ اور ہماری قربانی ہے۔ وہی ہے جو ہمارا فدیہ ہو کر قربان ہو گیا۔ جب یسوع قربان ہوا اور یسوع نے 3 سال زمین پر خدمت کی، پھر وہ قربان ہو گیا۔ اور یہ جانور خدا یسوع مسیح کی خدمت اور اس کی شخصیت کو بھی بیان کرتا ہے۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ جانور کو 2 ٹکڑے کر۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جانور کے 2 ٹکڑے کرنا جو ہے، یہ اس دور کا دستور تھا، اور فریقین، عہد باندھنے والے فریقین، ان دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزرتے تھے۔ یسوع مصلوب ہوا، مر گیا، اور اس نے ہمارے گناہوں کی سزا اپنے اوپر لی۔ مخلصی کی تاریخ کے نقطہ نظر سے اس کا کیا معنی مفہوم ہے؟ آج ہم قربانی نہیں دیتے۔ قربانیاں پرانے عہد نامہ میں خدا کی پرستش اور عبادت کے لیے بھی دی جاتی تھیں۔ ہماری آج نئے عہد نامے میں کیا قربانی ہے؟ رومیو 12 باب 1 آیت میں لکھے، اے بھائیو، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدنوں کو زندہ اور
اور پاک قربانی کے طور پر خداوند کے حضور میں پیش کرو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ رومیو 12:1 بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہماری قربانی زندہ اور پاک بھی ہو، اور یہ خدا کی عبادت ہے۔ ہماری جسمانی خواہشیں رغبتیں مر جائیں اور ہم پاک بن کر خدا کی عبادت اور پرستش کریں، یہی ہماری مقبول عبادت ہے، یہی ہماری قربانی ہے۔ وہ عبادت جو ہے وہ خدا کے حضور میں ایک عہد کی تقریب ہے۔ ابراہیم نے خدا کے ساتھ عہد باندھا۔ جب ہم خدا کے ساتھ حضور میں پرستش اور بات کرتے ہیں تو خدا کے حضور ہم عہد باندھتے ہیں۔ زبور 50:5 میں لکھا ہے کہ جنہوں نے قربانی کے ساتھ خون کے ساتھ عہد باندھا ہے وہ میرے حضور جمع ہوں۔ زبور 50:5 جنہوں نے قربانی کے ذریعے عہد باندھا ہے وہ میرے حضور آ کر پرستش اور عبادت کریں۔ اور ہر اتوار ہم اپنے عہد کی تصدیق کے طور پر خدا کے حضوری میں جمع ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم اس عہد سے الگ نہ ہو بلکہ خداوند سے لپٹے رہیں۔ یہ خدا کی نظر میں قربانی ہے، یہ عہد ہے، یہ ہماری مقبول عبادت ہے۔ کس طریقے سے ہم خداوند کے حضور میں حقیقی پرستش اور عبادت کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی خودی کو، اپنے جسم کی خواہشوں اور رغبتوں کو ماریں گی، قربانی ہے۔ جسمانی خواہشوں کا خاتمہ کریں۔ پرانے عہد نامہ میں وہ جانور کو ذبح کرتے تھے، آج ہم کس کو مارتے ہیں؟ ہم اس حیوانیت کو، جسمانی خواہشوں کو ختم کرتے ہیں، مارتے ہیں جو ہمارے بدن میں کام کرتی ہیں۔ اور غلطی 5 میں لکھا ہے کہ جسم کی خواہشیں روح کی خلاف خواہش کرتی ہیں، اور تاکہ تم وہ نہ کرو جو تم کرنا چاہتے ہو۔ آپ جانتے کہ ہمارے بدن میں یہ کشمکش ہے کہ ہمارا جسم کچھ اور چاہتا ہے، ہماری روح کچھ اور چاہتی ہے۔ ہماری روح تو خدا کی مرضی کو پورا کرنا چاہتی ہے، لیکن جسم اپنی رغبتوں اور خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ کشمکش ہے، یہ ایک جنگ ہے جو ہمارے بدن میں لگی ہوئی ہے، تاکہ ہمیں غالب آنا ہے جسم پر، تاکہ ہماری روح زندہ، ہوشیار اور بیدار رہے۔ ہمیں اپنی خودی کو، اپنی جسمانی خواہشوں کو مارنا ہے۔ غلطیوں 5:24 میں لکھا ہے، آج جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے اپنے بدن کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر مصلوب کر دیا ہے۔ اور اس کا مطلب ہے، عبادت کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ذہن کی تجدید نو کریں، پرانی سوچوں، پرانے خیالات کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ رومیو 12:2 میں لکھا ہے کہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ معلوم کر سکو کہ خدا کی کیا مرضی ہے۔ رومیو 12:1 میں لکھا کہ ہماری عبادت اور پرستش یہ کہ ہم زندہ اور پاک قربانی بن جائیں، اور 12:2 میں لکھا ہے کہ ہم اپنے ذہن کی تجدید نو کریں، کلام سے، خدا کے کلام سے ہماری سوچیں، خیالات بدلتے جائیں۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ذہن کی تجدید نو کریں اور ہماری سوچیں کلام کے مطابق ہی ہوں، اور یہ سب کچھ ہماری پرستش اور عبادت کی وسیلہ سے اور عبادت میں ہونا چاہیے۔ زبور 51:17 میں لکھا ہے، خدا شکستہ روح جو ہے وہ خدا کے حضور میں ایک قربانی ہوتی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہماری روحیں شکستہ ہوں، ہمارے دل گناہ پہ پچھتائیں اور ٹوٹ جائیں، اور ہم خدا کو حقیر نہ جانیں۔ اور شکستہ روح کو خدا حقیر نہیں جانتا، اور شکستہ دل کو خدا ناچیز نہیں جانتا۔ ہم مسیح کی صورت اور شبیہ پر ڈھلتے چلے جائیں۔ حاصل کلام یہ ہے، پرستش اور عبادت جو ہے مسیح یسوع کی خاطر اپنی خودی کا انکار کرنا اور اپنی خودی کے اعتبار سے مرتے چلے جانا، اور مسیح میں زندہ اور بیدار اور مضبوط ہوتے چلے جانا۔ پرانے عہد نامہ میں جانور ذبح ہوتا تھا، اور یہ اس بات کی علامت تھا کہ ہمارے اندر جو حیوانیت ہے، جو گناہ کا زور ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، اس کو شکست مل رہی ہے۔
गलतियों 2 बाब 20 में मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और अब मैं जिस्म में जो जिंदगी गुजारता हूँ खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। ये है हकीकी परस्तश और इबादत। ये हमारी हम ये आज हमें अपने आप को उस अहद में ताज़ा करना है। उस अहद की तजदीद हर हफ्ते हर रोज़ हमारी ज़िंदगी से होनी चाहिए। और मशल के अहद के वसीला से खुदा इब्राहिम से वादा कर रहा था कि उसकी नस्ल वादा की सरजमीन यानी खुदा की बादशाही की वारस होगी। हर अतवार जब हम चर्च में आते हैं, अपने ईमान पर नज़र करें। क्या हम उस इब्राहिम की हकीकी नस्ल है जिससे खुदा ने अहद बांधा था? क्या हम अहद के अंदर रहकर जिंदगी बसर कर रहे हैं या अपनी डगर और रवश पर चल रहे हैं? अगर हम इब्राहिम की तरह ईमान में कायम रहेंगे, खुदा की बरकतें हमारी जिंदगियों पर नाजल होंगी। आए हम दुआ करें। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी बरकत रहनुमाई के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। गुजरे हफ्ता भी तू हमारे साथ रहा, तो दुख व मुसीबतों में हमारे साथ रहा, और खुदावंद तूने हमें फजल दिया कि हम तेरी हजूरी में आकर तेरी परस्तश और इबादत कर सकें। खुदावंद खुदा, तू हमारे दरमियान मौजूद है, और खुदावंद खुदा तू ही है जो अहद की तकरीब में हमारे साथ हो। खुदा खुदा हमें फजल दे कि हम उस अहद में कायम रहें जो खुदा ने इब्राहिम से बांधा था। हम में से हर एक कहे आमीन। इस अहद को हम में से हर एक कबूल करे। ओ खुदा खुदा, तेरे वादे जो इस अहद के वसीला से हैं हमारी जिंदगी में आए। खुदा खुदा, बहुत दफ़ा हम गुमराह हो जाते हैं और खुदावंद इस अहद को तोड़ देते हैं, इस अहद से दूर चले जाते हैं। हम इन गुनाहों और नादानिस्ता दानिस्ता खताओं का तेरी जुर्म में इकरार करते हैं। खुदावंद खुदा, हम गुमराह ना हो, इस अहद से दूर न चले जाएं, बल्कि इस अहद में हमेशा कायम और मजबूत रहें, जैसा तूने इब्राहिम से वादा किया था कि तू दुखों आजमाइशों इज़र सानियों में साथ रहेगा। खुदा ने फजल दे कि हम ईमान से देख सकें कि खुदा तो हमारे साथ है। फजल बख्श दे कि हम तजर्बा करें, तेरी हजूरी का तजर्बा करें, और जब हम मुश्किलों मुसीबतों से भी गुजरें तेरी हजूरी का तजर्बा करें, और इमानुएल की बरकत हमारी जिंदगी में मौजूद रहे। और खुदा इस ईमान के साथ हम जिस्म की ख्वाहिशों, दुखों, आजमाइशों और इज़रसानियों पर गालिब आएं, ताकि दूसरों के लिए अच्छी गवाही बन सकें और बताएं कि खुदा उन लोगों के साथ है जिस पर ईमान रखते हैं और दुखों में से गुजरते हैं। तेरा शुक्र और सारी इज्जत और जलाल तुझे देते हैं, यीशु के नाम में आमीन।